नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अगले साल अप्रैल में इलेक्शन करवाने के मुतल्लिक जो इतलात सामने आ रही हैं, इन इतलात के पीछे असल कहानी क्या है, इस हवाले से किस किस्म के दावे किए गए और कुछ दिलचस्प और सनसनीखेज अंदरूनी हकाइक क्या हैं। इसी सूरत हाल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या अहम तरीन और बड़ा फैसला किया है। इस फैसले से पहले वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में किस नौयत की फ़ाइल पहुंचाई गई थी, इस फ़ाइल के 3 बुनियादी और अहम तरीन नुकात क्या थे, शहबाज शरीफ ने इस पूरी सिचुएशन में किस तरह की दोहरी गेम खेलने की कोशिश की, मियां नवाज शरीफ को लंदन में जब इस मामले की इत्तला मिली तो उनका क्या रिएक्शन था, मौलाना फजलुर रहमान ने क्या हैरानकुन बयान दिया और मरियम नवाज ने क्या नई प्लानिंग की है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी अगले साल अप्रैल में इलेक्शन करवाने के मुतल्लिक जो इतलात सामने आई हैं, इन इतलात के पीछे असल कहानी क्या है। सबसे पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। इससे पहले इस खबर की तस्दीक नहीं की गई थी, लेकिन अब इस खबर की बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक कर दी गई है और इस खबर की तस्दीक के बाद इस मामले पर कुछ मखसूस किस्म की इतलात फैलाई जा रही हैं। इसी मामले पर कुछ मखसूस किस्म के दावे भी किए जा रहे हैं और कुछ हल्के तो इसी मामले पर कुछ ख़तरनाक किस्म की अफवाहें भी फैला रहे हैं, लेकिन हम आपको अंदरूनी हकाइक से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक बहुत ही अहम नौयत की मुलाकात हुई और ये मुलाकात पंजाब हुकूमत के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी और इसी मुलाकात में एक बहुत अहम नौयत का फ़ैसला भी होना था। ये मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पीटीआई के एक ताकतवर और बाअसर खिलाड़ी के दरमियान थी और पीटीआई का ये जो खिलाड़ी है ये हमेशा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीब भी रहा और तहरीक इंसाफ के लिए इसकी खिदमात भी बहुत हैं। ख़ास तौर पर जब तहरीक इंसाफ अपोजिशन में थी तो इस खिलाड़ी ने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। तहरीक इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए, तहरीक इंसाफ को मुस्तहकम करने के लिए बहुत ज़्यादा माली वसाइल भी फराहम किए, लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनी तो हुकूमत बनने के बावजूद तहरीक इंसाफ का ये खिलाड़ी गिरफ्तार हो गया और उसकी वजह ये थी कि इस खिलाड़ी को नैब ने गिरफ्तार किया और जाहिर है कि नैब को कोई हुकूमत तो नहीं चला रही। अब ये जो अहम खिलाड़ी है यानी अलीम खान, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एक इंतहाई अहम नौयत की मुलाकात की और इसी मुलाकात में अलीम खान ने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की कि मैं अपनी वजारत से मुस्ताफ़ी होना चाहता हूँ। ये बाज़ाब्ता उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात में उनके सामने दरख्वास्त की और उसकी बड़ी वजह अलीम खान ने ये बताई कि उन्होंने समा न्यूज़ ख़रीदा है और टीवी चैनल की गैर जानिबदारी को बरकरार रखने के लिए वो ये ज़रूरी समझते हैं कि उनके पास ये वज़ीर का ओहदा या किसी भी किस्म का हुकूमती ओहदा नहीं होना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर के लिए अलीम खान की ये दरख्वास्त मानना काफ़ी मुश्किल था। ये बड़ा एक पेचीदा मामला था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब भी अलीम खान की जो तहरीक इंसाफ के लिए खिदमात हैं उनके मोतरफ हैं, लेकिन अलीम खान की दरख्वास्त पर बिल आखिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो मामला पिछले कई महीने से लटका हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको बिल आखिर इस्तीफ़ा देने की इजाज़त दे दी। लेकिन इस मामले पर भी बहुत ही अजीब किस्म की बड़ी मानीखेज किस्म की इतलात और अफवाहों का तूफ़ान आ गया। वो इस तरह कि ये जो एक रज़ाकाराना इस्तीफ़ा दिया अलीम खान ने अपने टीवी चैनल की वजह से, इस इस्तीफ़े पर भी नून लीग और जो पीडीएम के करीबी हलके हैं उन्होंने तासुर ये बनाया कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी बगावत हो गई है,
تحریک انصاف کے ایک طاقتور کھلاڑی نے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور یہ جو تمام افواہیں تھیں ان کو گورنر پنجاب سے بھی جوڑا گیا، اور اس طرح کی اطلاعات بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ اگلے مرحلے میں گورنر پنجاب بھی تحریک انصاف سے استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ تمام جو افواہیں ہیں یہ بے بنیاد ہیں، یہ تمام دعوے اور تمام اطلاعات غلط ہیں، اور اصل معاملہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پرائم منسٹر ہیں ان سے علیم خان نے استعفیٰ دینے کے لیے باقاعدہ اجازت مانگی تھی، اور اجازت ملنے کے بعد انہوں نے جب استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کیا تو اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ اگلے سال اپریل میں الیکشن کے متعلق جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اور ساتھ ہی مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شہباز شریف کی کیا نئی پراسرار سرگرمی سامنے آئی ہے۔ اور شہباز شریف کی یہ جو سرگرمی تھی اس سے پہلے اصل میں ایک پراسرار نوعیت کی میٹنگ بھی ہوئی، اور اس میٹنگ میں ایک اہم فیصلہ کیا جانا تھا۔ اس میٹنگ سے پہلے 5-6 شخصیات کو کچھ پیغامات بھی بھجوائے گئے، اور ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے ہر صورت میں اس اجلاس میں شرکت کرنی ہے، اور مسلم لیگ نون کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو یہ میٹنگ بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ اس میٹنگ کی صدارت میاں نواز شریف نے لندن سے ویڈیو لنک پر کی، جبکہ شہباز شریف، مریم نواز اور نون لیگ کے کچھ اور اہم رہنما بھی اس میٹنگ میں شریک تھے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے ایسے رہنما جو میاں نواز شریف اور مریم نواز کے کیمپ کے سمجھے جاتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ تھوڑی سی ہاکش قسم کی سوچ رکھتے ہیں، عقابی قسم کی سوچ رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ان کا جو رویہ ہے اور ان کا جو طرز عمل ہے وہ خاصا جارحانہ بھی رہا، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بڑے ایگریسو قسم کے سٹیٹمنٹس وغیرہ بھی دیتے رہے۔ اب یہ جو میٹنگ ہوئی اس میں شہباز شریف نے پاکستان کے فیصلہ ساز حلقوں کو جو انہوں نے کچھ پیغامات دیے ان پیغامات کے متعلق میاں نواز شریف کو بریف کیا، یعنی بیک ڈور رابطے جنہیں پاکستان کی سیاست میں چور راستہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس چور راستے سے شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستان کے فیصلہ ساز حلقوں کے ساتھ جن کو پاکستان کے طاقتور حلقے بھی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ڈیل کرنے کی کوشش کی مریم نواز کے لیے، میاں نواز شریف کے لیے، اپنے لیے اور پورے شریف خاندان کے لیے، اس کے متعلق شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو کچھ نکات سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف پنڈی جو پیغامات لے کر جاتے رہے، راولپنڈی کے جو انہوں نے چکر کاٹے اور انہوں نے کس قسم کی پیغامات پہنچائے راولپنڈی کے طاقتور حلقوں کو اور انہیں کیا جوابی پیغامات ملے، ان پر بھی شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو بریف کیا۔ اور اس موقع پر میاں نواز شریف نے جو اپنا نام نہاد بیانیہ ہے، جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، جو آئین کی بالادستی کا بیانیہ تھا، جو اداروں کو ان کی حدود میں رکھنے کا بیانیہ تھا، اس کو زمیں بوس کرتے ہوئے شہباز شریف کو گرین سگنل دیا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے جو ڈیل کر سکتے ہیں، جس قسم کی ڈیل کر سکتے ہیں وہ کریں، اور کسی بھی طریقے سے ہمارے جو مقدمات ہیں، یعنی میاں نواز شریف پر جو مقدمات ہیں، مریم نواز پر جو مقدمات ہیں، اور میاں نواز شریف کی جو تاحیات نااہلی ہے اور مریم نواز کی جو نااہلی ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے ختم کروائیں۔ یہ میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو پیغام دیا، لیکن اس معاملے میں بھی ایک اہم موڑ ہے، اور وہ موڑ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی اس ڈیل والی پالیسی اور اس ڈیل والے فیصلے کے متعلق جو اطلاعات تھیں وہ لیک ہو گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ایسے دانشور اور ایسے صحافی جن کے متعلق یہ تاثر موجود ہے کہ وہ نون لیگ کے انتہائی قریب ہیں، یہ تاثر بھی موجود ہے کہ وہ تحریک انصاف کے بہت خلاف ہیں، اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے اپنے بیانیے سے ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا ہے۔ وہ اپنے کارکنوں کو تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑوانا چاہتے ہیں، لیکن جب بھی انہیں یہ امید نظر آئے، جب بھی انہیں یہ آس ہو کہ وہ ایک ڈیل حاصل کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، تو اس وقت وہ اپنا نام نہاد بیانیہ
ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دفن کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ سامنے آیا تو میاں نواز شریف نے لندن میں مشہور زمانہ جو اجلاس ہوا تھا نون لیگ کا، اس اجلاس میں خود یہ ڈائریکٹیوز دیے، خود یہ ہدایات دیں کہ پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کرے گی، اور وہاں جو موجود رہنما تھے ان سے اس وقت حلف بھی لیے گئے کہ آپ نے کسی صورت یہ بات باہر نہیں نکالنی اور کسی صورت یہ نہیں بتانا کہ اصل میں یہ ہدایات میاں نواز شریف کی طرف سے آئی تھیں۔ لیکن جب محمد زبیر کو اس ایکسٹینشن کے بعد ایک ڈیل کے لیے جنرل باجوہ کے پاس بھیجا گیا، کیونکہ توقع یہ تھی میاں نواز شریف کی، مریم نواز کی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کی کہ اس ایکسٹینشن کی حمایت کے بدلے میں ہمیں جنرل باجوہ سے کوئی ڈیل مل جائے گی، لیکن جب توقع کے مطابق جنرل باجوہ نے انہیں کسی قسم کی ڈیل دینے سے انکار کیا تو اس کے بعد پھر میاں نواز شریف نے اور مریم نواز نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف ایک نیا محاذ کھول لیا، نام لے لے کر ان کے اوپر الزامات لگائے گئے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید پر آرٹیکل 6 کے تحت یعنی غداری والے آرٹیکل کے تحت کارروائی کریں گے۔ اب یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شہباز شریف کو اب تک کسی قسم کا کوئی مثبت پیغام نہیں ملا، لیکن شہباز شریف بھی بیک ڈور رابطوں کے ماہر ہیں، چور راستوں سے ڈیل کرنے کے ماہر ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے میاں نواز شریف کے باہر جانے کے متعلق بھی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی تھی جس وقت مولانا فضل الرحمان کا دھرنا اسلام آباد آیا ہوا تھا۔ اس لیے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اگرچہ شہباز شریف کو اب تک کوئی پازیٹیو سگنل نہیں ملا، لیکن شہباز شریف نے بھی ہار نہیں مانی اور وہ مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو اپنی جانب سے پیغامات بھجوا رہے ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ اگلے سال اپریل میں الیکشن کے متعلق جو اطلاعات آ رہی ہیں اور جس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں، ان دعووں کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا نیا اور دلچسپ شگوفہ چھوڑا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ فضل الرحمان کی جانب سے ایک نیا اور حیران کن قسم کا بیان سامنے آیا ہے، اور یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں مولانا فضل الرحمان شہباز شریف اور میاں نواز شریف پر پھٹ پڑے۔ انہوں نے میاں نواز شریف اور شہباز شریف پر بہت زیادہ برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہمیں پی ڈی ایم کے اس سربراہی اجلاس میں ہر صورت میں اور ہر قیمت پر لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے لانگ مارچ کے لیے جتنی تاریخوں کا اعلان کیا، جتنی مرتبہ ہم نے تاریخیں دیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے لانگ مارچ نہیں کیا تو اس سے ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے، عوام ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اسی اجلاس میں لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان کریں، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر اس اجلاس میں لانگ مارچ کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جاتا تو پھر وہ پی ڈی ایم کی سربراہی سے ہی استعفیٰ دے دیں گے۔ لیکن ان کی اس دھمکی کے باوجود نون لیگ نہ تو لانگ مارچ کی حتمی تاریخ دینے پر رضامند ہوئی اور نہ ہی نون لیگ اس بات پر رضامند ہوئی کہ اس کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں اور اس کے جو ارکان سینٹ ہیں وہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیں گے، کیونکہ نون لیگ کو یہ معلوم تھا کہ اگر اس نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کو کہا کہ وہ پارلیمنٹ سے استعفے دیں تو پھر نون لیگ کے اندر ایک نئی بغاوت شروع ہو جائے گی اور کئی ارکان ایسے سامنے آ جائیں گے جو انکار کر دیں گے اور صاف منع کر دیں گے کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیں گے، اور نون لیگ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کسی بھی صورت لانگ مارچ کی وجہ سے اور لانگ مارچ کی بنیاد پر اس حکومت کو نہیں گرایا جا سکتا۔ اب اس پوری صورتحال میں فضل الرحمان نے نیا شگوفہ یہ چھوڑا ہے کہ حکومت کو گرانے کے لیے مختلف شہروں سے ہمارے کارواں چل پڑے ہیں۔ اب بطور صحافی جب ہماری نظر سے فضل الرحمان کا یہ بیان گزرا اور ہم نے چیک کیا کہ واقعی کیا مختلف شہروں سے کوئی پی ڈی ایم کے کارواں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے لیے چل پڑے ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ کسی شہر سے
کارکنوں کے قافلے تو ایک طرف، کارکنوں کا کوئی کارواں تو ایک طرف، پی ڈی ایم کا کوئی ایک کارکن بھی اس وقت اسلام آباد کی جانب رواں دواں نہیں ہے، اور فضل الرحمان کے اس بیان کا سوشل میڈیا پر بھی بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور اسی بیان پر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ میمز بھی بن رہے ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ اگلے سال اپریل میں الیکشن کے متعلق جس قسم کی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں اور جس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے اور اصل میں کچھ دلچسپ زمینی حقائق کیا ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کو ایک بڑی خاص قسم کی تجویز دی گئی تھی، اور یہ تجویز وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے ایک ہائی پروفائل اجلاس میں سامنے آئی، اور یہ تجویز اصل میں دی وزیر اعظم عمران خان کے اپنے 3 انتہائی قریبی وزراء نے، اور یہ جو وزراء ہیں یہ پرائم منسٹر عمران خان سے مخلص بھی ہیں اور ان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ اب ان کی جانب سے تجویز یہ دی گئی کہ پی ڈی ایم میں اس وقت کسی قسم کا دم خم نہیں۔ یہ نومبر دسمبر میں پہلے لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے، لیکن اب یہ لانگ مارچ نومبر دسمبر میں نہیں کر سکتے، اور اب پلاننگ یہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم والے کہ یہ لانگ مارچ کیا جائے مارچ یا اپریل میں۔ حالانکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ مارچ اپریل میں بھی یا تو لانگ مارچ ہوگا نہیں، اور اگر لانگ مارچ ہوا بھی تو اس لانگ مارچ کی بنیاد پر کسی بھی صورت حکومت نہیں گر سکتی۔ لیکن بہرحال ان وزراء کی جانب سے پرائم منسٹر عمران خان کو یہ تجویز دی گئی کہ حکومت 1 سال پہلے ہی الیکشن کروا دے، اور جس طرح سے حکومت نے آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں، یعنی تحریک انصاف نے جس طرح سے آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں الیکشن جیتے، اسی طرح ہم اپریل میں الیکشن کروا کے پورے ملک میں یہ الیکشن جیت سکتے ہیں۔ اپوزیشن کو تیاری کا موقع بھی نہیں ملے گا، ان کا جو لانگ مارچ کا پلان ہے یہ بھی فلاپ ہو جائے گا۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے جواب میں 2 نکات پیش کیے۔ ان کا ایک نکتہ تو یہ تھا کہ ہم نے جو میگا پروجیکٹس شروع کیے ہیں، ہمیں ان میگا پروجیکٹس کو مکمل ہونے کا وقت دینا چاہیے، اور یہ ہمارے جو بڑے منصوبے ہیں اور جو بڑے میگا پروجیکٹس ہیں یہ 2023 کے شروع میں اور 2023 کے وسط میں جا کر مکمل ہوں گے۔ پرائم منسٹر کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے یہ بھی کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم اگلے الیکشن کو مکمل طور پر شفاف بنانے کے لیے 2023 کا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے کروائیں گے، اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ہم نے ووٹ کا حق بھی دلوانا ہے۔ اس لیے پرائم منسٹر نے کہا کہ ان دونوں معاملات میں کچھ وقت لگے گا، اور ہم 2023 میں اپنے منصوبے مکمل کر کے عوام کے پاس جائیں گے تاکہ انہیں ہم بتائیں کہ ہم نے آپ سے جو وعدے کیے تھے ہم نے وہ وعدے پورے کیے، انہیں اپنے جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کے متعلق بھی بتائیں گے، اور 2023 کے وسط تک الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے الیکشن کروانے کے انتظامات بھی مکمل ہو جائیں گے۔ اب اس پوری صورتحال میں پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے ان 3 قریبی وزراء کی اس تجویز کو قبول نہیں کیا کہ الیکشن کوئی اگلے سال اپریل میں کروا دیا جائے، اور الیکشن جو ہے اب ایک حتمی فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگلے 4 ماہ کے بعد نہیں بلکہ 2023 کے وسط کے بعد ہی ہوں گے۔ لیکن پی ڈی ایم کے جو قریبی حلقے ہیں اور نون لیگ کے جو قریبی حلقے ہیں وہ اس قسم کی افواہیں اور اس قسم کی اطلاعات پھیلا رہے ہیں کہ چونکہ جنرل باجوہ نے اگلے سال نومبر میں ریٹائر ہو جانا ہے تو حکومت یہ چاہے گی کہ جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اگلے سال اپریل میں ہی الیکشن کروا لیے جائیں۔ لیکن یہ تمام اطلاعات اور یہ جو تمام دعوے ہیں یہ بے بنیاد ہیں۔ حکومت اپنی مدت بھی پوری کرے گی اور الیکشن بھی 2023 کے وسط کے بعد اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔